खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मियां शाहिद साहब है मेरे को होस्ट। कुछ खबरें नाज़रीन, कल जिस तरह हमने कहा था कि ये जो यूक्रेन हमले कर रहा है ये अपने इसमें यूरोप ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आता है, यही बात आज प्यूटन ने भी कही है। उसने कहा है कि ये जंग जो है वो इसने इस अपने तय अज़्म का भी इज़हार किया है कि वो इसका अब जवाब देगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इसके साथ साथ वो मुसलसल अमेरिका के सदर के साथ भी राब्ते में है और उसने ये भी ऑफ़र की है कि पाकिस्तान इंडिया जो तनाज़ा है उसके हाल में भी वो बात करेगा। और ईरान के साथ जो प्यूटन चाहता है कि वो एक मुआहदा हो जाए या उनको एक मिनिमम एनरिचमेंट का दे दिया जाए एक, और इस पर वो मान जाएं। मगर मेरा ख्याल कि उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने हाथ काट के देने का मामला होगा अगर ईरान एटम बम नहीं बनाता। और नाज़रीन यही था, हमें उम्मीद थी सोलर यूनिट 9 रुपये का कर देंगे। ये अनटचेबल लोग हैं भाई, इनको कौन हाथ लगा सकता है। पूरा मुल्क हम इनके मुनाफे की जो ब्लैक होल्स में डाल देंगे, क्योंकि उसकी वजह क्या है, ताकतवर हल्के हमारे साथ हैं, टच हमें कर कोई नहीं सकता। पहले जो आपने केस बनाए थे क्या कर लिया, कोई तफ्तीशी यहाँ मर गया, कोई गवाह वहाँ मर गया, क्या हो, तो अब भी कुछ नहीं होगा। लिहाजा इनके जेबें भरी जाएंगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भले बैठी रहे और हमें रोल ओवर करना लेना पड़े, टके टके के कर्जे लेने पड़े, यहाँ के बैंकों को खुली मराहत देनी पड़े। जिस तरह मैंने आपको बताया था, तमाम बैंकों ने जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, दूसरे बैंक को, उन्होंने यूनिलैटरली हमारे जो मुनाफे हैं उनको नीचे फेंक दिया है और हम मुस्कुरा रहे होते हैं जनाब औरंगजेब साहब। जाहिर है वो भी बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हमारा एक्सक्लूसिव सेगमेंट होगा, इसमें हम बात करेंगे कि चीन और पाकिस्तान के माबैन जो शारा है इसमें और बेहतरी आएगी और बड़ा वक्त कम लगेगा यहाँ से चीन जाना और या चीन से इस्लामाबाद आना। तो नाज़रीन बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की। उसमें उसने खुली तौर पर इल्ज़ाम लगाया और इसमें कोई हकीकत है। यूरोप क्यों चाहता है मियाँ साहब कि ये जंग बंद ना हो? एक वजह तो ये है कि वो इसलिए चाहता है कि वो जो अमेरिका है वो यूरोप से ना निकले, ये अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सके। नेटो के ये बच्चे जमुरे रहे हैं पूरा यूरोप जो है, और दूसरी जंग अजीम के बाद सिवाय ये लैप डॉग बनकर रहा है यूरोप हो, बरतानिया हो इसका, और साथ अपने आप को ये बावर कराते हैं कि शायद ये वही सुपर ताकतें हैं जो अमेरिका के अरूज पे जाने से पहले थी। और अब तो अमेरिका भी घुटनों के बल आ गया है, एक लागर साम्राज्य बन चुका है वो, और इस वक्त जो है उभरती हुई ताकत या चीन है या किसी हद तक रूस है। तो ये है मियाँ साहब मामला। और साथ ये वो कह रहे हैं कि प्यूटन अब पूरे दुनिया की सालसी में अहम किरदार अदा करेगा, और यूँ लगता है कि ट्रंप भी इन पर जो है वो डिपेंड करेगा और कर रहा है प्यूटन पे। और साथ साथ जो ख़तरा ये है कि इस जंग को जो रिस्क ले रहा है, जो गैम्बल कर रहा है ज़ेलेंस्की, जो बुनियादी तौर पर एक मखौलिया एक मस्खरा है, वो रूस को वो ये समझता है कि ये जो क्रीमिया का पुल गिरा के या उसके जहाज़ों को ख़त्म करके, उसे अंदाज़ा नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसके साथ क्या कर सकते हैं। और ये वॉर एस्केलेट कर जाती है अगर, अनरेवल कर जाती है अगर, तो इसके कितने भयानक असरात होंगे दुनिया की मैशत पर, यूरोप पर और इवन यूक्रेन पर। मियाँ साहब, योर टेक ऑन दिस। देखें कायद साहब, मुझे नहीं लगता ये जंग रुकेगी। मुझे ये जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मुझे यूक्रेन जो है वो फतह होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रूस ने जंग शुरू की थी और 20% उसने पहले इलाका लिया था। अब मुझे लगता है कि वो 50% पे जाके रुकेगा। अच्छा मियां साहब, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ, ये मेल ऑनलाइन की खबर है। प्यूटन नोज अ न्यूक्लियर रिवेंज अटैक विल फोर्स यूक्रेन्स सरेंडर। दीज आर द 4 ways he would strike and we are powerless to stop the Holocaust। अब Holocaust आप समझते हैं क्या है? ये कर्नल रिचर्ड कैंप है, उसने ये चिलिंग वार्निंग दी है। वो ये कहता है वो डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं। हालांकि मैं समझता हूँ इतने डर अगर वो वाइजली काम करें और ये इस जंग को बंद करा के यूक्रेन को, ज़ाहिर है उसके पहलू में एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत और दुनिया का सबसे बड़ा जो पाइलअप है उस ज़ख़ीरे का, उस बॉम्ब्स का, वो अमेरिका से ज़्यादा न्यूक्स जो हैं वो रशिया के पास है। तो बजाय इसके कि उसको वो जो पॉलिसी थी जो बाइडन की, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव थी, सेल्फ डिफीटिंग थी, उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और आग से आग बुझाना चाहते हैं। अब बरतानिया की क्या हालात है उसमें देखें, 14% उसके जो होमलेस हैं उनमें इजाफा हो चुका है। अब बरतानिया की, कनाडा से मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा किसने आपको बता दिया था कि कनाडा वो सेफ हेवन है जहाँ रियासत आपकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, वहाँ पे बेकार। कनाडा में जो कत्ल बराए तावान हो रहे हैं, अगवा बराए तावान हो रहे हैं,
وہاں پچھلے دنوں میں ایک سکھ مارا گیا اور جو اغوا برائے تاوان کا جو وکٹم بنا. تو یہ دنیا کی معیشت کی حالت ہے, یہ یورپ کی حالت ہے. تو یہ تو میاں صاحب یہ جو جس طریقے سے یہ جو لوگ ایٹ دی ہیم آف افیئرز ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہیو دے ٹیکن لیو آف دیئر سینسز. ان کی جو عقل ہے ان سے چھٹی لے کے کہیں اور چلی گئی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کتنے بڑے خطرے کو یہ دعوت دے رہے ہیں. کریملن اور ٹرمپ ایڈز ریزز نیوکلیر وارفیئر آفٹر یوکرین ڈرون سٹرائک. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے گارڈین ہو گیا, یہ جو آپ کا ڈیلی میل ہو گیا, یہ جتنے چیتھڑے ہیں جسے گٹر پریس کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی زبان بول رہے ہیں یورپین رولنگ کلاس کی. انہیں خوف ہے کہ اگر یہ آگے نکل کے آتا ہے تو کہیں پورے یورپ پر ہی قبضہ نہ کر لے, اور اس کے پاس اتنی جنگی طاقت ہے کہ اگر اسے امریکہ کے نیوکس کا خوف نہ ہو تو وہ کر لے گا. ان کے پلے کیا ہے؟ ان کا جو رافیل تھا اس کی اوقات تو آپ نے دیکھ ہی لی جو پچھلے چند دنوں میں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی. تو میرے خیال میں ایک انتہائی ان وائز پالیسی فالو کر رہا ہے زیلنسکی آن دی بیسٹ آف دی یورپین پاور, جنہیں پاور کہنا بھی پاور کی توہین ہے. جی ہاں میاں صاحب, آپ کچھ کہیے. دیکھیں قائد صاحب, جو زیلنسکی ہے وہ تو کھیل رہا ہے یورپ کے ہاتھوں, اور جو پوٹن ہے وہ بدلہ لے گا, کیونکہ اس نے 2 دفعہ اس کا اعادہ کیا ہے. اس دفعہ ایک تو انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ, صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو کی, وہاں پر دیکھیں 1.5 گھنٹہ کیا ہوتا رہا. 1.5 گھنٹہ جو ہے صدر ٹرمپ ان کو مناتے رہے, وہ مانے نہیں, اور پوٹن جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بدلہ لیں گے. اور پھر صدر ٹرمپ کو یہ لکھنا پڑا کہ جو پوٹن ہے وہ غصے میں ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ لینے پر مجبور ہوں. اور دوسرا انہوں نے تقریر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا, اور بدلہ وہ ضرور لے گا, کیونکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کو اس پر جو ہے تصور بھی نہیں تھا جتنا نقصان ہو چکا ہے. اور وہ بالکل اس پر جو ہے وہ یقین ہے اس کو کہ جو یوکرین ہے اس کے پیچھے یورپ ہے, اس کے پیچھے برطانیہ ہے. برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو 1 لاکھ ڈرون دے گا. اگر وہ 1 لاکھ ڈرون دیتا ہے اور اس میں بدلے کی جانب دوسری جانب پوٹن بڑھتا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین کا جو باقی کا علاقہ ہے وہ بھی لے لے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی یورپ کے ملک جو ہے وہ وہاں پر سٹرائک کرے. بدلہ اس نے اپنے طریقے سے لینا ہے. یوکرین تو اب بیٹل فیلڈ بنے گا اور بن چکا ہے. یوکرین جو ہے جس کے بھی ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. باقی جو نیٹو ممالک ہیں جو بات کی جاتی ہے, نیٹو تو ختم ہو چکی ہوئی ہے. کبھی بھی امریکہ نیٹو کی مدد نہیں کرے گا, کیونکہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے نیٹو جو ہے وہ ختم ہو چکی, اور نیٹو ممالک میں کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ روس سے لڑ سکے. اور یہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور روس کے جو جنگ ہے وہ یورپ میں بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یوکرین کے اندر جو کم محدود پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, اور یوکرین کا بہت سا علاقہ پوٹن جو ہے وہ لیں گے, اور ساتھ ساتھ یورپ پر بھی کوئی سٹرائک وغیرہ ہو سکتی ہے. قائد صاحب اچھا میاں صاحب, اس میں یہ دیکھیں نا, ابھی ہم نے ایک لمبی کال کی پیوٹن کو ٹرمپ نے, اور جو ہے اس کو مشورے پیوٹن دے رہا ہے. پیوٹن کو بھی تھوڑی عزیمت ہوئی ہے. پیوٹن کے یہ 2 حملے جو زیلنسکی کے تھے یہ خاصے کامیاب تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ اس میں یقیناً جب باتیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں یورپ کی کس کس طاقت نے. ایسے ہی وہ سمگل کر کے اندر لے گیا جو ہے اندر وہ جو ڈرون تھے. ظاہر ہے وہاں جو پوری یورپین طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی تھیں, اور آج نہیں تو کل تاریخ میں یہ بات سامنے کھل کے آ جائے گی کہ یہ دونوں جو حملے ہیں اس میں یقیناً اس کو یورپ کی حمایت حاصل تھی. اور آج تو خود پیوٹن نے یہ کہہ دیا کہ یہ انہوں نے کروائے ہیں, اور اب وہاں کے جو سو کالڈ دانشور ہیں, یا جو ان کے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, یا جو ان کے عالمی امور کے ماہر ہیں, وہ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ پرووک کر رہے ہیں اس کو. تو وہ آج کی جنگ میاں صاحب اب فوجوں کی ضرورت نہیں رہتی. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پتہ چل گیا کہ اب میزائلز, ڈرون, جو آج بھی نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل ہے, بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کا طریقہ کار بدل گیا ہے. ہم ایک نئی عہد میں جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے اس نے ایک فیز آگے نکل گیا ہے. اب آپ جو ہے لیکن قائد صاحب اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, ایک اور دشمن بھی ہے جو خاموش دشمن ہے, بلکہ بڑا ہی غلیظ قسم کا دشمن ہے, جس کو کہتے ہیں اسرائیل. وہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں انریسٹ پیدا کرنا چاہتا ہے, مسلم دشمنی میں, جو کہ ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, اور بھارت کے جو ذریعے ہے جو پاکستان پر جو ہے وہ جارحیت کا جو حصہ بنتا ہے,
اور وہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس پر غور کیا جا رہا ہے باقاعدہ رشیا میں کہ جو وہاں پر حملہ کیا گیا ہے وہ موساد طرز کا حملہ ہے، جو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے پوٹن پر وہ موساد طرز کا حملہ ہے، اس لیے اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے، ہوگا، کیونکہ جو بدلہ لینا ہے وہ چار مکھی لڑائی جو ہے وہ روس لڑ رہا ہے اس وقت۔ آپ نے سب دیکھا کہ جو اسرائیل نے کیا کیا ہے کل، میں خبر دیتا جاؤں کہ انہوں نے صہیونی جو ہے شدت پسند، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں آج وہ گھسے ہیں صبح کے وقت، انہوں نے وہاں پر اپنی جو ہے رسومات ادا کی ہیں پورے مسلمانوں کی، انہوں نے دل آزاری کی، آج حج کا دن ہے، حج کے دن پر جو ہے وہ صبح انہوں نے یہ حرکت کی ہے اور نیچے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک ٹنل کھودی اور وہاں وہ بچر آف غزہ جو ہے وہ نیتن یاہو وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر وہ بنیادیں ڈھونڈنے آئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کی ہیں۔ یہ تو پوری کی پوری سازش ہے اور اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے قائد صاحب ہم پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، باقی مکمل طور پر تیار ہیں، کیونکہ آج جو دورہ ہو رہا ہے سر صرف ایک منٹ، آج جو دورہ ہو رہا ہے سعودی عرب کا یہ بڑا اہم ہے، جس میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی، فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں، یہ دورہ انتہائی اہم دورہ ہے جس میں دعوت دی گئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اور پاکستانی قیادت وہاں پر پہنچی ہے، وہ جو ملاقات ہوگی وہ اس خطے کے لیے بھی اہم ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی اہم ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو جو غبارے سے ہوا نکلی ہے نا جو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے انڈیا کی، ایک میں خبر آپ کو اور دیتا جاؤں، اور یہ خبر جو ہے یہ جاوید نقوی صاحب نے دی ہے، ڈیلی بیس انتہائی، انہوں نے کیا کہا ہے، اس نے کہا اسرائیل کی جو مائٹ تھی، اسرائیل نے جو ٹیکنالوجی اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف استعمال کی اس کا برکس نکل گیا۔ اسرائیل کا جو ایک تھا ہوا وہ بھی غزہ کے نہتے لوگوں کے گلے کاٹنا بڑا آسان ہے، لیکن میاں صاحب اسرائیل جو ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جو ٹیکنالوجی جو پاکستان اور چائنا اپنے اشتراک سے کر رہے ہیں اور جو ہماری طرف سے ایک ایکسپرٹیز سامنے نظر آئی ہے، اس کے بعد دنیا میں ورلڈ بیلنس تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمیں انڈیا امریکہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر جو ادھر جو سولر کے پیسے کھانے والے، آئی پی پیز کے مال کھانے والے، اس ملک کے اساسوں کو برباد کر کے بیرون ملک اپنے اساسے، ان سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے، ان سے زیادہ خطرہ ہے ہمیں، یہ ان سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ آئیں گے تو بڑے سوچ سمجھ کے آئیں گے۔ آپ ذرا تھوڑی اکانومی کی بات کر لیتے ہیں، بی ایم ڈبلیو نے یہ کہا ہے، بی ایم ڈبلیو نے رونا مچا برلن اور فرینکفرٹ میں جہاں یورپین کار انڈسٹری ہے، کیونکہ 90% ایکسپینسو ارتھ کا مالک اس وقت جو ہے چائنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس نے سپلائی بند کر دی، ساتھ ہی اس نے شرطیں، پہلے بھی ہم یہ خبر جزوی طور پر دے چکے ہیں کہ وہ ایکسپینسو ارتھ کے بغیر دنیا کی کوئی سوفسٹیکیٹڈ مشین ہو، کوئی ایون آپ کی واشنگ مشین ہو، اس سے لے کر کوئی آپ کا فائٹر جیٹ ہو، وہ نہیں بن سکتا جب تک آپ کے پاس یہ میٹل نہ ہو، اور یہ اس پہ چائنا کا قبضہ ہے، اس نے پابندی لگا دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہاں اس کو ڈیولپ کرنے میں 1-2.5 لگے گی، ابھی وہ آئیں گے یہاں پہ یوکرین میں، پھر کھودیں گے، پھر اس میں سے ریئر ارتھس کو باقی جو اس کا فضلہ ہے اس سے علیحدہ کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے کہ یورپ کی ٹیکنالوجی ہو یا اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہو، اوندے منہ گر پڑی ہے، یورپ کی ٹیکنالوجی ہوا میں اڑ گئی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہم نے گلیوں میں رول دی، اور یہاں پر ان کے ڈرون جو ہیں وہ گلیوں میں رول رہے تھے، کباڑیوں کے پاس پہنچے تھے، وہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اور رفال جو ہے وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ اب تو انڈونیشیا نے جو ہے وہ وہاں سے اپنے آرڈر واپس لے لیا ہے اور وہ غور کر رہا ہے کہ چین سے جو ہے اپنے جہاز خریدے، اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک خوشخبری دے دوں کہ جے ایف تھنڈر جو ہے اس کے آرڈر جو ہیں آ رہے پاکستان سے جہاز خریدنے کے، اور چین جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے کہ جے 35 جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے، اور وہ جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کو ملیں گے۔ چائنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ راج کر رہی ہے، پاکستانی ٹیکنالوجی راج کر رہی ہے، یورپ کی ٹیکنالوجی اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی تو اوندے منہ گر پڑی ہے، وہ تو اس کا تو ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے۔ قائد صاحب نہیں، میاں صاحب بات یہ ہے کہ ظاہر ٹیکنالوجی، میں نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستان کو صرف ایک چیز سوچنی ہے، جو پاکستان کے اندر سرنگیں لگی ہوئی ہیں، یہ مال بنانے والے اور مال ہڑپو جو ہیں، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی جو لوگ ہیں، اس کی جو فورسز ہیں، ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، ہمارے جو انجینئرز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ان میں وہ ہر وہ طاقت موجود ہے، مگر یہ جو ان پڑھ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو کے مال بنانے کے علاوہ جن کا کوئی دھندہ نہیں ہے، اور جنہوں نے آج یہ پھر آخر میں ہم نے سٹوری کرنی ہے کہ ان کا کہ اب سولر بھی بند کروائیں گے،
انشاءاللہ آپ کو سستی بجلی اور پاکستان میں انڈسٹری کو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہونے دیں گے۔ دیکھیں قائد صاحب، اس میں سٹوری دوں گا آپ کو، بالکل میں پوری جانکاری دوں گا، لیکن جو ٹھیک ہے پاکستان کا دفاع جو ہے بہت مضبوط ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ دنیا جنگ کی جانب جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر اب حملہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل ہر جگہ اس کے فٹ پرنٹ نکلتے ہیں، بھارت میں بھی اس کے فٹ پرنٹ ہیں، وہاں پر ایران کے اندر جو ہے ٹارگٹ کلنگ میں بھی اس کے فٹ پرنٹ ہیں، غزہ میں جو ہے وہ اس کا بچر ہے وہ نیتنیاہو، اور روس کے اندر بھی اس کے فٹ پرنٹ ہیں، اس پر تو حملہ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا گولی چلے ہی چلے۔ میں ایک خبر دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی ایک بڑے موقر جریدے میں چھپی ہے کہ حزب اللہ کا ایک بم جو ہے میزائل کہہ لیں، وہ نتانیاہو کی ریزیڈنس کے باتھ روم میں جا کے لگا ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اس کو، اور یہ ریگ ٹیگ آرمیز جو ہیں، دیکھیں یہ جو گریلا وارفیئر ہے، عراق میں آپ نے دیکھا شاک اینڈ آ جا رہے، دنیا کی اتنی بڑی فوج کبھی جو ہے متحرک نہیں ہوئی، وہاں سے یہ جوتے کھا کے نکلے، افغانستان سے یہ جوتے کھا کے نکلے، یہ الگ بات کہ زندگی وہاں یقیناً برباد ہوئی، وہاں لوگ مارے گئے، مقامی طور پر انفراسٹرکچر تباہ ہوا، مگر خود یہ آج امریکہ کا جو زوال ہے، یہ عراق اور افغانستان کی جنگ میں جو بلیڈ کروایا ہے، ان کو اس طرح بلیڈ کروایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے اس وقت اپنے گھٹنوں کے بل ہے۔ دو دنیا میں دو کسائی ہیں جن کو کسائی کہا جاتا ہے، ایک ہے مودی اور دوسرا ہے نیتنیاہو۔ نیتنیاہو جو ہے اس کے آس پاس بم گر رہے ہیں، کبھی اس کے جو ہے بیڈ روم کے پاس گرتا ہے، کبھی اس کے واش روم کے پاس گرتا ہے، اور اس کا انجام بھی یہ ہے ایسا ہونے والا ہے کہ اس نے 50,000 سے زائد جہاں فلسطینی وہاں پر شہید کیے ہیں، اور جہاں جو ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے بریک لینی ہے۔ اس بریک کے بعد یہ جو آپ کی جو سٹوری، بریک کے بعد یہ 9 روپے کا سولر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خود ہی بجلی بنانی ہے، خود ہی مال بنانا ہے، تو ہم سولر کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ایک کوٹیشن بتا دوں، کوئی تہذیب باہر سے برباد نہیں ہوئی، زوال اندر سے آتا ہے، اور اندر سے زوال کب آتا ہے؟ جب آپ کی ایمانتوں اور خزانوں پر بیٹھنے والے ایماندار نہ ہوں، تو پھر یہی معاملہ ہے۔ تو ایک بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب سولر لینے والوں کے ساتھ ہم ان کا کیا حشر کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب، ہم یہاں، میں تو خیر 2012 سے یہ سٹوری فالو کر رہا ہوں، پراببلی کوئی اور بھی ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ آئی پی پیز کے جب مجھے معاہدے ہاتھ لگے تھے 1993 کے ڈاکٹر منیر کمال کا ایک وی لاگ تھا جس کا ایک حصہ چھپا تھا فائنانشل ٹائمز میں، 2014 کی بات ہے، 12 کی بات ہوگی، یہ 14 کی بات، تو ہم اس دن سے سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، اور میں اور میاں صاحب میں یہاں ریکارڈ ہوں، اور آج پھر دوبارہ ریکارڈ پہ جاتا ہوں، کوئی نہیں کھولے گا، نہ تو 1993 کے معاہدے کھولے گا، نہ کوئی 2002 کے کھولے گا، نہ کوئی 2015-16 کے کھولے گا، کیونکہ اگر یہ کھلتے ہیں تو یہ سارے جو ٹائیاں سپیک اینڈ سپین پہن کے ہم میرے پیسوں سے دورہ کرنے کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، ڈپلومیسی لے کے ادھر امریکہ میں اور ادھر جاتے ہیں، یہ سارے جیلوں میں ہوں گے۔ یہ ٹھیک کہا تھا شاید خاقان عباسی نے جب وہ مسلم لیگ نون میں ہوتے تھے، یہاں احتساب ہوا تو یہ سارے کے سارے اندر ہوں گے، تو اب ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اور اب انہوں نے آخری اٹیک کر دیا ہے۔ اس پہ سٹوری آپ دیں، اس پہ سولر پہ بھی، اور یہ جو 9 روپے کا اوپر جو پیسے ہیں، یہ جو باقی 40-45 روپے سولر والوں سے یہ وصول کریں گے، یہ ان کی جیبوں میں ڈالیں گے جن کی اور ان کی جیبیں ایک ہی ہیں۔ چلیں آپ سنائیے جی میاں صاحب، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، فیصلہ تو حکومت کر چکی ہے۔ 13 مارچ رواں سال کے 13 مارچ کو ایک ای سی سی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ سولر نیٹ میٹرنگ کا جو ریٹ ہے وہ 10 روپے تک لایا جائے گا، اور اس فیصلے کو بعد میں جب دباؤ پڑا تو مؤخر کر دیا گیا، کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، لیکن فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اندر لایا جائے یا اس کو بعد میں جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔ حکومت کہتی ہے کہ ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، لیکن چونکہ فیصلہ ای سی سی کا ہوا ہے، وہ اس کو کینسل تو نہیں کیا گیا، وہ موجود ہے، اس لیے وہ فیصلہ جو ہے کسی بھی وقت لاگو ہو سکتا ہے۔ وزیر توانائی نے کل ایک اجلاس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کرنے نہیں جا رہے، لوگ سولر لگائیں جتنا لگانا ہے، ہم نے ہی یہ پالیسی شروع کی تھی، لیکن اس کا پے بیک جو ہے اس میں ہم جو ہے کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ مربوط سسٹم ہو اور پائیدار سسٹم ہو، اور اس کا جو سرمایہ کاری ہے، جو اس کا سرمایہ کا واپس آنا ہے، وہ اس طرح کا کریں گے کہ جس میں کسی کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اس میں جو ہے سولر نیٹ میٹرنگ بڑھ رہی ہے اور گریڈ پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ مجھے سوال کا جواب دیں، یہ ہے، نہیں سوال کا جواب دیں۔
آپ کہتے ہیں کسی کا نقصان نہ ہوگا. اور بھائی جو جس 27 28 یا 50 روپے کا 7 9 روپے کا اس سے لے کے اس کو آپ بیچ رہے ہیں 50 60 کا, تو اس کو نقصان کیسے نہیں ہوگا میاں صاحب؟ نہیں قائد صاحب, جو اصل سٹوری میں اس پہ آتا ہوں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ 48 روپے کا یونٹ لے کر 27 روپے کا یونٹ جو ہے ابھی دیا جا رہا ہے, اور پھر 48 روپے کا یونٹ لے کر 10 روپے کا یونٹ دیا جائے گا. یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور بہت بڑا گیپ ہے. لیکن سٹوری اصل یہ ہے کہ لوگ جتنی تیزی سے نیٹ میٹرنگ کی جانب آ رہے ہیں, 17,000 میگا واٹ کے پینل جو ہیں وہ امپورٹ ہو چکے ہیں. وہ اگر تمام مکمل لگ جاتے ہیں تو پھر جو آئسکو کی بجلی یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے ان کی بجلی کون خریدے گا؟ میرا سوال ہے کہ بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے. میرا میاں صاحب گیپ آ رہا ہے نا, چڑھیں یہ تو بات میں نے مان لی. 2 نمبر معاہدے کیے تم نے 1993 میں, 2002 میں واردات کی. راشد عباسی صاحب ارشد عباسی صاحب کہہ کے گئے ہیں, منع کرتے رہے احسن اقبال صاحب یہ معاہدے نہ کریں. تو اب چونکہ ادھر بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور بھائی اپنی جیبیں بھرنی ہے, سیدھی بات کریں, عوام کو سیدھی بات بتائیں کہ بھائی یہ اپنی جو ان کی نجی انویسٹمنٹس ہیں ان پہ یہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کی جیب سے پیسے نکالیں گے, بجلی سستی نہیں ہونے دیں گے, انڈسٹری نہیں لگے گی, اور انڈسٹری کبھی لگ ہی نہیں سکتی اگر آپ کی اب آپ نے معاہدے کیے 2 نمبر, ان کا میں کیوں اس کا ذمہ دار ہوں یا اس کا وکٹم میں کیوں؟ کہ جی لیسکو کی کوئی نہیں خریدے گا, اور بھائی میں کیوں مہنگی خریدوں؟ تم نے کیوں ہماری امانتوں میں خیانتیں کر کے یہ معاہدے کر کے کیے تھے؟ وائے؟ اور پھر 2 بجلی کے میٹروں پر پابندی لگا رہے ہیں کہ جی تاکہ آپ اپنے پیسے نہ بچا سکیں. سوال یہ ہے کہ میری جیب کاٹ کے آپ نے ان کی جیب کاٹنی ہے. کیا نیکسس ہے آپ کا؟ کیا تعلق ہے آپ کا ان معاہدے سے اور معاہدہ کرنے والوں سے؟ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ایک ملک کی ریاست, اس کی انڈسٹری, اس کو بٹھا کے رکھ دی, اور دنیا 3 ممالک ہیں, میں آپ کو بتا دوں, اتنی بڑی جنگ جیتنے کے بعد 3 ملک جن میں سب سے بڑا خطرہ ڈیفالٹ کا ہے, ٹاپ پہ پاکستان ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آئی پی پیز کے معاہدوں نے کیا ہے. اور ان کو یہ روز سوٹ پہن کے ہمارے ڈالر لے گئے, کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. میاں صاحب بات تو یہ ہے کہ 2 نمبر کام پہ آپ بھول جاتے ہیں سر آپ بھول جاتے ہیں کہ جو 2015 کے معاہدے تھے وہ بھی آئی پی پیز کے ساتھ جو کیے گئے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن ہوا کیا ہے بجلی کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے 45,000 میگا واٹ کی بجلی کا جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, بلکہ صلاحیت ہے, اور ہمیں آج بھی بجلی جو ہے وہ پوری نہیں مل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1700 میگا واٹ کے پاور پلانٹ, 2 پاور پلانٹ جو سستی ترین بجلی پیدا کرتے تھے, جو ایفیشنٹ تھے, وہ بند ہو چکے ہیں. نیلم جیلم جو ہے 2022 سے بند ہے, 5 جولائی 2022 سے بند ہے. ابھی تک اس کو 36 ماہ ہو گئے ہیں. 283 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس سے. ایک گڈو پاور پلانٹ ہے 747 میگا واٹ, وہ بھی بند ہے, اس سے 127 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. ٹوٹل 410 ارب روپے کا نقصان ہم کر چکے ہیں, اور سستی بجلی بھی سسٹم میں نہیں ہے. مہنگی بجلی سسٹم میں باقاعدہ طور پر انجیکٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ اس پر بہت زیادہ شور پڑا نیپرا میں. چیئرمین نیپرا چیخ اٹھے, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مہنگے پاور پلانٹ ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ معلوم یہ ہوئی کہ جو ہماری این ٹی ڈی سی ہے, ٹرانسمیشن لائن ہے, اس کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. وہ خراب ہے, وہ سستے پاور پلانٹس کی ٹرانسمیشن لائن خراب ہے, یا ان کی ٹربائن خراب ہے, یا ان کی ٹنلز جو ہیں وہ کولیپس کر چکی ہیں. جو مہنگے پاور پلانٹ ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کی بجلی جو ہے وہ آتی ہے اور وہ چلتے بھی نہیں ہے, اس کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں. 2000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ قائد صاحب, یہ کچھ سمجھ کے سے بالا تاری ہے جو کہ ہم جو ہے وہ صارفین سے لے رہے ہیں. آج ایک نیا کام ہوا ہے, ابھی ایک ڈیسیجن آیا نیپرا کا. کے الیکٹرک نے ایک رائٹ آف کلیم جو ہے وہ دائر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بل نہیں دیتے, 70 ارب روپے کا بل لینا ہے, وہ ہمیں صارفین سے لینے کی اجازت دی جائے. قائد صاحب 1 منٹ, وہ آج نیپرا نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ 50 ارب روپے آپ وصول کر لیں صارفین سے. وہ صارفین جو ڈیفالٹر تھے ان کے پیسے جو ہیں وہ ان صارفین سے وصول کر لیں جو بل دیتے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے, یہ نیپرا بھی اسی طرح کے فیصلے دے رہا ہے, ساتھ ساتھ نیپرا چیخ بھی رہا ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں, اس سٹوری پہ کام آپ نے سٹوری پہ کام کیا ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی, انہوں نے 2028 تک کہا تھا کہ جناب یہ بینکوں میں آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ فلوٹنگ ہو جائے گا, یعنی بینک کا نام اس کو اسلامی مشریہ اور پتہ نہیں کیا کیا. جب میں نے فون جس بینک کا میں نے نام بھی لیا, وہیں سے مجھے کال آئی تھی اسٹینڈرڈ چارٹر سے, جو کہ میرا 20 سال سے بینک ہے اور بڑا اچھا بینک ہے اور بڑا اس کی بڑے اچھے سسٹمز ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم
پہ بھی جب میں اپنے پیسے نکلواؤں گا تو کیا ٹیکس دوں گا میاں صاحب؟ پھر میں اگر میں نقد رقم اور کیش کے ذریعے کوئی کاروبار کرتا ہوں، چیز خریدتا ہوں، تو اس پہ بھی میں ٹیکس دوں گا، اور پھر جو میرا انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو ختم کر کے بینکوں کو کھلا ہاتھ دے دیا کہ جتنی مرضی فلوٹنگ کر دیں، جو ہے اپنی مرضی سے لگائیں۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ اب کتنے، اور پھر یہ جو 1800 روپیہ آپ نے ظلم ہے، اس کی 1800 روپیہ آپ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ آنے جانے کا 3600 روپیہ ہم دیں گے میاں صاحب ٹول ٹیکس، اور کی کرنا جو ساڑھے نال میاں صاحب۔ سر دیکھیں، جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس نے اس کو بتا کہہ دیا ہے، یہ جو ٹول ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے اس نے بتا کہہ دیا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں مانتے، اور واقعتاً جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے۔ جو کیش لیس معیشت کی بات ہے، حکومت چاہتی ہے کہ 4116 ارب روپے کی جو غیر رسمی معیشت ہے وہ رسمی معیشت بن جائے، اور اس حوالے سے یہ 4 تجاویز ہیں جو کہ وزیر اعظم نے منظور کر دی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی آن لائن پیمنٹ نہیں کرے گا اس کو مہنگی چیزیں ملیں گی۔ آخری منٹ ہے، یہ اے ٹی ایم پر میری جو کیش ودرال ہے اس پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے میاں صاحب، کو خبر ہے؟ بالکل اس پہ لگنے جا رہا ہے، اس کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھے گا، لیکن جو آن لائن نہیں کرے گا، جو کیش دے گا، اس کے لیے ادویات بھی مہنگی ہوں گی، اس کے لیے پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، اس کے لیے دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوں گی۔ ناظرین اگلا سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ جو یہ شرح قراقرم کے حوالے سے میاں صاحب نے کیا اس پہ بات کریں گے، مگر میں جاتے یہ بات ضرور کہتا ہوں بریک لینے سے پہلے، کوئی باہر کی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اندر کے جو نقب زن ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک بریک کے بعد دیکھیے کہ ہم کتنی جلدی چائنا جا سکیں گے اسلام آباد سے، اور آ سکیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، اسلام آباد سے جب گلگت کی طرف جائیں تو اس وقت ایک شاہراہ ریشم کو استعمال کرنا پڑتا ہے، شاہراہ ریشم کا روٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور شاہراہ ریشم کو ایک عجوبہ کہا جاتا ہے، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ، کیونکہ بہت ہی مشکل ترین روڈ ہے جو کہ بنائی گئی تھی، اور یہ روڈ جو ہے وہ چین کو پاکستان سے ملانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن آج جب ہم داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پہ آئے تو ہم نے ایک اور عجوبہ دیکھا کہ KKH جس کو شاہراہ ریشم کہتے ہیں، شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، وہ نئے طرز سے نئے جو ہے وہ انداز سے بنائی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو روڈ ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی جاتی تھی اور وہ بالکل بیڈ پہ بنائی جاتی تھی، زمین پر بنائی جاتی تھی، لیکن یہ روڈ جو بن رہی ہے KKH نئی، وہ پہاڑوں میں ٹنلز کھود کے بنائی جا رہی ہے، اور بریجز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ جو برج بن رہا ہے، یہ برج کسی دریا کے اوپر نہیں بن رہا، یہ بالکل روڈ بن رہی ہے جس کو شاہراہ قراقرم کہتے ہیں۔ یہ روڈ کیسے بن رہی ہے، اس کا خد و خال کیا ہوں گے، اور یہ کتنی انٹرسٹنگ اور کتنا ٹورزم کے لیے کتنا اس کا جو ہے وہ اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے جنرل مینیجر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، اور یہ روڈ کس طرح بنے گی، اور یہ کب تعمیر ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ سر ہم نے تو شاہراہ ریشم کو دیکھا آج تک، اور اس کو بڑا مشکل ترین روڈ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو عجوبہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ بنائی گئی تھی تو اس وقت بہت سی جانیں بھی اس میں گئیں، اور بہت مشکل کام ہوا چین کو پاکستان سے ملانے کے لیے۔ ایک نیا آج ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ ہے کیا؟ جی، اس کو ہم کہتے ہیں ری لوکیٹڈ KKH۔ جو ایگزسٹنگ KKH تھی وہ ساری کی ساری اوپن کٹ پہ ہے، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ منصوبہ ہے سیپ پیک کا منصوبہ ہے، اور اس کے اوپر جو سپیڈ ہے گاڑی کی اور اس کی جو سیفٹی ہے وہ بالکل چائنیز سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اب اس علاقے میں آپ نے دیکھا کہ ویلی ہماری بہت نیرو ہے، تو اگر ہم یہاں پر اوپن کٹ جو پہلے ڈیزائن تھا اگر وہ بناتے تو یہ ایک تو سلائڈ وغیرہ ہوتی اور اکثر روڈ بند بھی رہتا اس کی وجہ سے، لیکن یہ جو ہم بنا رہے ہیں ٹنل اور بریجز کی کمبینیشن سے، اس سے تھوڑی سی کاسٹ تو بڑی ہے، لیکن یہ سی پیک اسٹینڈرڈ کے مطابق آ گئی ہے۔ اب NHA کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے ساتھ مزید ایک اور روڈ نہیں بنانا پڑے گا، تو اس کی بھی بچت ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے ایکسچیکر کی بھی بچت ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے بریجز اس میں ہیں، 15 ٹنلز ہیں اور 7 بڑے بڑے بریجز ہیں۔ دلمن صاحب، یہ نظر آ رہی مجھے روڈ، یہی روڈ ہے؟ جی بالکل، یہاں سے یہ بالکل کمان کی طرح آتی ہے اور یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوگی، کیا ہوں گے، ٹنلز ہوں گی اس میں، بریجز ہوں گے؟ ذرا ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔
جی اس میں یہ سائڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسلام آباد سائڈ ہے، اور یہ جو آپ کو سائڈ نظر آ رہی ہے یہ گلگت سائڈ ہے۔ اب ہم جب اسلام آباد سے گلگت کی طرف جائیں گے تو یہ ایک برج کی لوکیشن ہے۔ ویسے تو یہ ٹوٹل روڈ ہے 62 کلومیٹر کا، لیکن اب ہم صرف ایک برج کے اوپر کھڑے ہیں، اس کے ایک برج کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں آرچ برج کہتے ہیں اس کو، اور یہ اس کے اوپر روڈ جائے گی۔ یہ جب کنسٹرکٹ ہو جائے گی تو روڈ بالکل سیدھی ہو جائے گی اور آپ کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی، اور لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کی وجہ سے یہ روڈ کبھی بند نہیں ہوگی اور کوئی مسافروں کو تکلیف نہیں ہوگی، تو سیاحت میں بے پناہ اضافہ بھی ہوگا اور جو تجارت ہے ہماری چین کے ساتھ اس میں بھی بہت بہتری ہے۔ سر کیا روڈ جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے جائے گی، پلر کھڑے کیے جائیں گے، برجز بنائے جائیں گے یا ٹنلز بنائی جائیں گی؟ جی جیسے آپ نے بتایا پہلے جو نا روڈ جو ہوتا تھا نا پہاڑ کو کاٹ کے اور زگ زیگ میں اس طرح بنائی جاتی تھی، لیکن اب جو نئے ڈیزائن آ گئے، نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہے تو وہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں، جہاں پر کوئی نالا وغیرہ دریا آ جاتے ہیں اس کے اوپر برج بنا دیتے ہیں، ادروائز پہاڑ کو کاٹ کے ٹنل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ٹنل اور اس کے جو نا برجز کے اوپر مشتمل ہے، تو 15 ٹنل ہیں اور 9 برجز ہیں بہت بڑے بڑے۔ تو یہ جب جائیں گی تو اس کے اوپر آپ کو وہ زگ زیگ والے موومنٹ میں اس طرح نہیں ہوگا، اور آپ اس 62 کلومیٹر کو آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے 40 منٹ میں کراس کر لیں۔ کتنی چوڑی سڑک ہوگی اور کتنی سپیڈ سے گاڑی اس پہ چل سکے گی؟ یہ تقریباً 10 میٹر اس کی چوڑائی ہوگی اور یہ 2 وے ٹریفک ہوگی۔ جو سی پیک کا سٹینڈرڈ ہے بالکل سیم ٹو سیم ہوگا، اور جو اس کے ٹنل کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی برجز کی ریکوائرمنٹ سی پیک کی، یہ سیم ان سٹینڈرڈس کو پورا کرے گی، اور یہ چائنیز گورنمنٹ سے اپروڈ ہے اور سی پیک کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اب ادھر سی پیک کا اور روڈ نہیں بنے گا، اسی وابڈا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے روڈ کو ہی سی پیک کا روڈ تصور کیا جائے گا۔ آخری سوال یہ بتائیے گا، یہ پروجیکٹ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ داسو تو 2027 میں مکمل ہوگا، لیکن یہ اس کو ہم اگر سمجھیں کہ یہ پورا پروجیکٹ جو اس میں KKH کی ری لوکیشن بھی ہے، یہ کب تک مکمل ہوگا پورے کا پورا پروجیکٹ؟ اور اس کو وہاں سے دیامر بادشاہ سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا، وہاں سے آگے کہاں تک جائے گی؟ یہ پوری روڈ کا ذرا نقشہ کھینچیے گا۔ جی ابھی تک جو ہماری ایکسپریس بنی ہوئی ہے، آپ آئے ہوں گے تو تھاکوٹ تک ہماری ایکسپریس ہائی وے تو موجود ہے، اس کے آگے ہمارے پاس سی پیک کا روڈ ابھی تک نہیں بنا۔ ابھی اس کا PC1 بنا ہے، تو تھاکوٹ سے لے کر رائے کوٹ کا علاقہ جو کہ گلگت میں آتا ہے، یہ اس کا کنیکشن ہے جس پہ ابھی سی پیک روڈ بن رہا ہے، اور یہ اس کا ایک پورشن ہوگا، اور یہ روڈ ہمارے ڈیم کے بھرنے سے، پانی بھرنے سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو نیچے والا روڈ ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکیں گے جب پانی بھرے گا، تو ہم نے اس روڈ کو اس سے پہلے مکمل کرنا ہے، اور اس نے جا کے بادشاہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو یہ اسی کے مطابق کنیکٹ ہو جائے گی، اور اس سے پہلے، اور یہ جو جس پورشن پہ ہم کھڑے ہیں اس کو ہم 2 پورشن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہم KKH1 کہتے ہیں، ایک کو KKH2 کہتے ہیں، ٹوٹل 62 کلومیٹر ہے۔ KKH1 جو ہے وہ انشاءاللہ جنوری 2026 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے اوپر ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے اگلا والا پورشن جو ہے وہ انشاءاللہ 2027 میں کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے ڈیم کی کمپلیشن سے پہلے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ Actually, we are the KKH1 contractor. Our company name is CCECC. And now our project is around 24 kilometers, and we have 7 tunnels and 3 bridges. Now our tunnels almost complete. Now the bridge, this is the Basin Bridge, and the arch will be completed within 5 months. And the whole bridge we can complete before April of next year. From Dasu to Kaigang, we totally 24 kilometers. Our plan schedule is about before 2026 April, we can complete the whole KKH road. This quality now, with the contractor and the consultant and the employer together monitoring the site progress and the quality, now the quality is good. And also the progress is day by day better. ناظرین، اس کو کہتے ہیں ترقی، جو کہ پہاڑوں کے اندر اس جگہ پہ ترقی ہو رہی ہے اور اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو لوگوں کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر جو سیٹلڈ ایریا ہے، وہاں پر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو سب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر مشکل ترین پہاڑوں میں، جہاں پر دیکھیں آگے نظر آتا ہے کہ آگے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ روڈ جو ہے یہ بالکل گلگت میں وہاں تک جو ہے وہ ہمیں پہنچائے گی، اور اس طرح اس سپیڈ سے پہنچائے گی جس سپیڈ سے ہم موٹر وے پہ چلتے ہیں۔ ہم نے جب اسلام آباد سے سفر شروع کیا تو وہاں سے موٹر وے سے سفر شروع کیا اور ہزارہ موٹر وے پہ آئے۔ تھاکوٹ سے آگے جو ہے وہ بھی سی پیک کا روڈ تھا، لیکن وہاں سے آگے جو روڈ جو بنایا جا رہا ہے، جو داسو سے آگے یہ بادشاہ تک اور بادشاہ سے آگے تک، اور پھر وہ سی پیک کے اگلی جو روڈ ہے اس سے مل جائے گا، تو پھر آپ اس منظر کا تصور کیجئے کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ ہم اس برج کو دوبارہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ بالکل کمان کی طرح برج بن رہا ہے،
उस तरफ से भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, तो आपस में मिल जाएगा तो ये पूरी पहाड़ी जो है वो कवर हो जाएगी। इसी तरह आगे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उसमें शायद टनल बनाई जाएगी और वो टनल के ज़रिए जो है आगे जाया जाएगा और इसी तरह ये रोड मुकम्मल होगी और तरक्की का ये सफ़र जो है वो सी पैक के ज़रिए जारी रहेगा और सी पैक 2 जो है वो इसी सड़क से ही शुरू होगा और ये सड़क यहाँ से जो भी तजारती माल जाएगा वो सेंट्रल एशियाई रियासतों तक भी जाएगा, क्योंकि चंद दिन पहले जो चाइना में मीटिंग हुई जिसमें नायब वज़ीर आज़म भी थे, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी थे और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा भी थे, वहाँ पर जो मीटिंग हुई वो सी पैक 2 पे हुई थी। ये सारी की सारी तैयारियाँ सी पैक 2 के लिए नाज़रीन हो रही हैं और जब सी पैक 2 बन जाएगा ना सिर्फ तरक्की होगी बल्कि टूरिज़म की भी इतनी बड़ी तरक्की होगी कि पूरी दुनिया जो है वो इस तरह के अजूबे देखने को पाकिस्तान आएगी।